बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम सामीन को मॉरल स्टोरी यूट्यूब चैनल का मोहब्बतों भरा अस्सलामु अलैकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। नाज़रीन गिरामी, आज का हमारा मौजू हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम 950 बरस तक अपने कौम को खुदा का पैगाम सुनाते रहे, मगर उनकी बदनसीब कौम ईमान न लाई, बल्कि तरह तरह से आपकी तहक़ीर व तज़लील करती रही और किस्म किस्म की अज़ियतों और तकलीफ़ों से आपको सताती रही। यहाँ तक कि कई बार ज़ालिमों ने आप अलैहिस्सलाम को इस कदर ज़दोकूब किया कि आपको मुर्दा ख्याल करके कपड़ों में लपेट कर मकान में डाल दिया, मगर आप फिर भी मकान से निकल कर दीन की तख़लीक फरमाने लगे। इस तरह पर आपका गला घोंटते रहे, यहाँ तक कि आपका दम घुटने लगा और आप बेहोश हो जाते। मगर इन ईज़ाओं और मुसीबतों पर भी आप अलैहिस्सलाम ही दुआ फरमाते, ऐ मेरे परवरदिगार, तू मेरी कौम को बख्श दे और हदायत अता फरमा, क्योंकि ये मुझको नहीं जानते। और कौम का ये हाल था कि हर बूढ़ा बाप अपने बच्चों को ये वसीयत करके मरता कि नूह अलैहिस्सलाम बहुत पुराने पागल हैं, इसलिए कोई इनकी बातों को न सुने और ना ही इनकी बातों पर ध्यान दे। यहाँ तक कि एक दिन ये वही नाजिल हो गई कि ऐ नूह, अब तक जो लोग मोमिन हो चुके हैं उनके सिवा और दूसरे लोग कभी हरगिज़ ईमान नहीं लाएंगे। इसके बाद आप अपनी कौम के ईमान लाने से नाउमीद हो गए और आप अलैहिस्सलाम ने इस कौम की हलाकत के लिए बद्दुआ कर दी। अल्लाह ताला ने आपको हुक्म दिया कि आप एक कश्ती तैयार करें। चुनाचे 10 बरस में आपके लगाए हुए सागवान के दरख्त तैयार हो गए और आप अलैहिस्सलाम ने इन दरख्तों की लकड़ियों से कश्ती बनाई जो 80 गज़ लंबी और 50 गज़ चौड़ी थी। इस कश्ती में 3 दर्जे थे। निचले तबके में दरिंदे परिंदे हशरातुल अर्ज़ वगैरह, दरमियानी तबके में चौपाए वगैरह जानवरों के लिए और बालाई तबके में खुद और मोमिनीन के लिए जगह बनाई। इस तरह ये शानदार कश्ती आप अलैहिस्सलाम ने बनाई और 100 साल की मुद्दत में ये तारीखी कश्ती बनकर तैयार हो गई, जो आप और मोमिनीन की मेहनत और कारीगरी का समरा था, जिन्होंने बेपनाह मेहनत करके ये कश्ती बनाई थी। जब आप अलैहिस्सलाम कश्ती बनाने में मसरूफ़ थे तो आपकी कौम आपका मजाक उड़ाते। कोई कहता, ऐ नूह, अब तुम बढ़ई बन गए हो, हालांकि तुम पहले कहा करते थे कि मैं खुदा का नबी हूँ। कोई कहता, ऐ नूह, तुम इस खुश्क ज़मीन में कश्ती क्यों बना रहे हो, क्या तुम्हारी अकल मारी गई है? और इस तरह तरह का तमस्खर किया करते और किस्म किस्म की तानाबाजियाँ और बदजुबानियाँ करते रहते। और आप इनके जवाब में यही फरमाते, आज तुम हमसे मजाक करते हो, लेकिन मत घबराओ, जब खुदा का अज़ाब तूफ़ान की सूरत में आ जाएगा तो हम तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। जब तूफ़ान आ गया तो अपनी कश्ती में दरिंदों चरिंदों और परिंदों और किस्म किस्म के हशरातुल अर्ज़ का एक एक जोड़ा नर मादी सवार करवा दिया और ख़ुद आप और अलैहिस्सलाम के तीनों फर्जंद, तीनों की बीवियाँ और आपकी मोमना बीवी और 27 मोमिनीन मर्द औरत, कुल मिलाकर 80 इंसान कश्ती में सवार हो गए। आपकी एक बीवी वाइला जो काफरा थी और आप अलैहिस्सलाम का एक लड़का जिसका नाम कनान था, ये दोनों कश्ती में सवार न हुए और तूफ़ान में गर्क हो गए। रवायत है कि जब सांप और बिच्छू कश्ती में सवार होने लगे तो आप अलैहिस्सलाम ने इन दोनों को रोक कर फरमाया, तुम दोनों कश्ती में सवार नहीं हो सकते। तो इन दोनों ने कहा, ऐ अल्लाह के नबी, अब हम दोनों को सवार कर लीजिए, हम वादा करते हैं कि जो शख्स सलाम पढ़ लेगा हम इसको ज़रा नहीं बचाएंगे। तो आप अलैहिस्सलाम ने इन दोनों को भी कश्ती में बिठा लिया। तूफ़ान में कश्ती वालों के सिवा सारी कौम और कुल मखलूक गर्क हो गई और हलाक हो गई। आप अलैहिस्सलाम की कश्ती जोधी पहाड़ी पर जाकर ठहर गई और तूफ़ान ख़त्म होने के बाद आप अलैहिस्सलाम ज़मीन पर उतर पड़े और आप अलैहिस्सलाम और आपकी नस्ल में बेपनाह बरकत हुई कि आपकी औलाद तमाम रूए ज़मीन पर फैल गई और आबाद हो गई। इसलिए आपका लक़ब आदम सानी है। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, और तुम्हारी कौम से मुसलमान न होंगे मगर जितने ईमान ला चुके, तो गम न खा इस पर जो वो करते हैं, और कश्ती बना हमारे सामने हैं और हमारे हुक्म से, और ज़ालिमों के बारे में मुझसे बात न करना, वो ज़रूर डबोए जाएंगे। और नूह कश्ती बनाता है और जब इसकी कौम के सरदार इस पर गुजरते हैं, इस पर हंसते, बोला, अगर तुम हम पर हंसते हो तो एक वक्त हम तुम पर हंसेंगे। वो
عذاب سے ڈرو جو ہمیشہ رہے۔ یوں تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو 2 برس پہلے ہی وحی کے ذریعے مطلع کر دیا تھا کہ آپ کی قوم طوفان میں غرق کر دی جائے گی، مگر طوفان آنے کی نشانی مقرر فرما دی تھی کہ آپ کے گھر کے تندور سے پانی ابلنا شروع ہوگا۔ چنانچہ پتھر کے اس تندور سے ایک دن صبح کے وقت پانی ابلنا شروع ہو گیا اور آپ نے کشتی پر جانوروں اور انسانوں کو سوار کروانا شروع کر دیا۔ پھر زوردار بارش ہونے لگی جو مسلسل 40 دن اور 40 رات موسلا دھار برستی رہی، اور زمین بھی جا بجا شک ہو گئی اور پانی کے چشمے پھوٹ کر بہنے لگے۔ اس طرح بارش اور زمین سے نکلنے والے پانیوں سے ایسا طوفان آ گیا کہ 40 گز اونچے پہاڑوں کی چوٹیاں ڈوب گئیں۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہوا، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آیا اور تنور ابلا، ہم نے فرمایا کشتی میں سوار کر لے ہر جنس میں سے ایک جوڑا نر اور مادی، اور جن پر بات پڑ چکی ہے ان کے سوا اپنے گھر والوں اور باقی مسلمانوں کو، اور اس کے ساتھ مسلمان نہ تھے مگر تھوڑے۔ ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، تو ہم نے آسمان کے دروازے کھول دیے زور کے بہتے ہوئے پانی سے، اور زمین چشمے کر کے بہو تھی تو دونوں مل گئے اس مقدار پر جو مقدر تھی، یعنی طوفان آ گیا اور ساری دنیا غرق ہو گئی۔ طوفان کتنا زوردار تھا اور طوفانی سیلاب کی موجوں کی کیا کیفیت ہے، کچھ اس طرح ہوئی وہ انہیں لے جا رہی ہے۔ ایسی موجوں میں جیسے پہاڑ حضرت نوح علیہ السلام کشتی پر سوار ہو گئے اور کشتی طوفانی موجوں کے تھپیڑوں سے ٹکراتی ہوئی برابر چلی جا رہی تھی، یہاں تک کہ سلامتی کے ساتھ کوہ جودی پر پہنچ کر ٹھہر گئی۔ کشتی پر سوار ہوتے وقت حضرت نوح علیہ السلام نے دعا پڑھی تھی، اللہ کے نام پر اس کا چلنا اور اس کا ٹھہرنا، بے شک میرا رب ضرور بخشنے والا مہربان ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی طوفان کے تھپیڑوں میں 6 ماہ تک چکر لگاتی رہی، یہاں تک کہ خانہ کعبہ کے پاس سے گزری اور کعبہ مکرمہ کے ساتھ چکر طواف کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی جو عراق کے شہر جزیرہ میں واقع ہے۔ روایت ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کسی پہاڑی پر ٹھہرے گی تو تمام پہاڑوں نے تکبر کیا، لیکن اس ایک جودی پہاڑی نے تواضع اور عاجزی کا اظہار کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ شرف بخشا کہ کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری۔ ایک روایت ہے کہ بہت دنوں تک اس کشتی کی لکڑیاں اور تختے باقی رہے، یہاں تک کہ اگلی امتوں کے لوگوں نے اس کشتی کے تختوں کو جوڑی پہاڑ پر دیکھا۔ محرم کی 10ویں تاریخ عاشورہ کے دن یہ کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری۔ چنانچہ اس تاریخ کو کشتی کی تمام مخلوق یعنی انسان اور دوسری تمام مخلوقات نے روزہ رکھا، اور حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی سے اتر کر سب سے پہلے جو بستی بسائی اس کا نام سمانین تھا۔ عربی میں سمانین کے معنی 80 ہوتے ہیں، چونکہ اس کشتی میں 80 آدمی سوار تھے اس لیے اس گاؤں کا نام بھی سمانین رکھ دیا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا جس کا نام کنعان تھا، وہ صدقے دل سے آپ علیہ السلام پر ایمان نہیں لایا تھا، بلکہ وہ منافق تھا اور اپنے کفر کو چھپائے رکھتا تھا، لیکن طوفان کے وقت اس نے اپنے کفر کو ظاہر کر دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی پر سوار ہوتے وقت اس کو بلایا اور فرمایا، میرے پیارے بیٹے تم کشتی پر سوار ہو جاؤ اور کافروں کے ساتھ چھوڑ دو۔ تو اس نے کہا کہ میں طوفان میں پہاڑوں پر چڑھ کر پناہ لے لوں گا۔ تو آپ علیہ السلام نے بڑے دل سوزی کے ساتھ فرمایا، بیٹا آج خدا کے عذاب سے کوئی کسی کو نہیں بچا سکتا، ہاں جس پر خدا اپنا رحم فرمائے۔ یہی گفتگو ہو رہی تھی کہ ایک زوردار موج آئی اور کنعان غرق ہو گیا۔ ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ کنعان ایک بلند پہاڑ پر چڑھ کر ایک غار میں بیٹھ گیا اور غار کے تمام سوراخوں کو بند کر لیا، مگر جب طوفان کی موج اس پہاڑ کی چوٹی سے ٹکرائی تو غار میں پانی بھر گیا۔ اس طرح کنعان اپنے بول و براز میں لت پت ہو کر غرق ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا، اے میرے بچے ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ اور کافروں کے ساتھ نہ ہو، لیکن بیٹے نے کہا، میں پہاڑوں پر چڑھ جاؤں گا، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ کہا، آج اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں مگر جس پر وہ رحم کرے۔ بیٹے کو اپنے سامنے غرق ہوتا دیکھ کر حضرت نوح علیہ السلام کو بڑا صدمہ اور رنج پہنچا، اور آپ نے اللہ تعالیٰ کے سامنے عرض کی، اے میرے پروردگار، میرا بیٹا کے نام تو میرے گھر والوں میں سے ہے اور تیرا وعدہ سچا ہے اور تو احکم الحاکمین ہے۔ تو اللہ نے فرمایا، اے نوح، یہ آپ کا بیٹا کنعان آپ کے ان گھر والوں میں سے نہیں ہے جن کو بچانے کا ہم نے وعدہ کیا تھا، لہذا اے نوح تمہارا یہ سوال ٹھیک نہیں، اس لیے تم مجھ سے ایسی کسی بات کا سوال نہ کرو جس کا آپ کو علم نہیں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، اے میرے پروردگار، میں تیری پناہ مانگتا ہوں کہ میں تجھ سے کسی ایسی بات کا سوال کروں جو مجھے معلوم نہیں۔
حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر پہنچ کر ٹھہر گئی اور سب کافر غرق ہو کر فنا ہو چکے تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ زمین جتنا پانی تجھ سے چشموں کی صورت میں نکل چکا ہے تم سب پانیوں کو پی لے، اور اے آسمان تو اپنی بارشیں بند کر دے۔ چنانچہ پانی گھٹنا شروع ہو گیا اور طوفان ختم ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا، اے نوح آپ کشتی سے اتر جائیے، اللہ کی طرف سے سلامتی اور برکتیں آپ پر بھی ہیں اور ان لوگوں پر بھی ہیں جو کشتی میں آپ کے ساتھ رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے روئے زمین کی خبر لانے کے لیے کسی کو بھیجنے کا ارادہ فرمایا تو سب سے پہلے مرغی نے کہا میں روئے زمین کی خبر لاؤں گی، تو آپ علیہ السلام نے اس کو پکڑ کر کہا، اس کے بازو پر مہر لگائی، فرمایا یہ میری مہر ہے کہ تو پرندہ ہوتے ہوئے بھی لمبی اڑان نہ اڑ سکے گی اور میری امت تجھ سے فائدہ اٹھائے گی۔ پھر آپ علیہ السلام نے ایک کبے کو بھیجا تو وہ ایک مردار کو دیکھ کر اس پر گر پڑا اور واپس نہ آیا۔ آپ علیہ السلام نے اس پر لعنت فرما دی اور اس کے لیے بد دعا فرمائی کہ وہ ہمیشہ خوف میں مبتلا رہے، چنانچہ آج بھی کبا ہمیشہ ڈرا ہوا رہتا ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے کبوتر کو بھیجا تو وہ زمین پر نہیں اترا بلکہ ملک سبا سے زیتون کی ایک پتی چونچ میں لے کر آ گیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تم زمین پر نہیں اترے، اس لیے ایک بار پھر جاؤ اور وہ زمین کی خبر لاؤ۔ تو کبوتر دوبارہ روانہ ہوا اور مکہ مکرمہ کے کعبہ کی زمین پر اترا اور دیکھ لیا کہ پانی زمین حرم سے ختم ہو چکا ہے اور سرخ رنگ کی مٹی ظاہر ہو گئی ہے۔ کبوتر کے دونوں پاؤں سرخ مٹی سے رنگین ہو گئے اور وہ اسی حالت میں حضرت نوح علیہ السلام کے واپس آ گیا اور عرض کیا، اے خدا کے پیغمبر آپ میرے گلے میں ایک خوبصورت عطا فرمائیے اور میرے پاؤں میں رحمت فرمائیے اور مجھے زمین حرم میں سکونت کا شرف عطا فرمائیے۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے کبوتر کے سر پر دست شفقت پھیرا اور اس کے لیے دعا فرما دی کہ اس کے گلے میں دریغ کا خوبصورت ہار پڑا رہے اور اس کے پاؤں سرخ ہو جائیں اور اس کی نسل میں خیر و برکت رہے اور اس کو زمین میں سکونت کا شرف ملے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے میں بڑی بڑی عبرتوں کے سامان ہیں جن کے انوار و تجلیات سے قلوب مومنین پر ایسی ایمانی روشنی پڑتی ہے جس سے مومنین کا سینہ نور، عرفان اور جلوہ ایمان سے منور اور روشن ہو جاتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام ہمیشہ اپنی قوم کو ہدایت کا درس دیتے رہے اور جب تک ان پر وحی نازل نہیں ہوئی کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے اس وقت تک آپ علیہ السلام برابر ہدایت کا بحث سناتے رہے۔ جب بذریعہ وحی آپ علیہ السلام ان لوگوں کے ایمان سے مایوس ہو گئے تو آپ نے ان ظالموں کے لیے ہلاکت دعا فرما دی۔ حضرت نوح علیہ السلام اور مومنین طوفان کے عظیم سیلاب میں جبکہ طوفان کی موجیں پہاڑوں کی طرح سر اٹھا رہی تھی کشتی پر سوار تھے اور طوفان عظیم کی موجوں میں یہ کشتی ہچکولے کھاتی چلی جا رہی تھی، مگر حضرت نوح علیہ السلام اور مومنین کے توکل کی ایسی منزل بلند پر تھے کہ نہ ہی ان لوگوں کو کوئی گھبراہٹ تھی نہ کوئی پریشانی اس میں۔ مومنین کے لیے یہ بڑی ہدایت ہے کہ بڑی سے بڑی مصیبت کے وقت بھی مومن کو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھ کر مطمئن رہنا چاہیے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان کافر تھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نیک لوگوں کی اولاد کے لیے ضروری نہیں کہ وہ نیک ہوں، بروں کی اولاد اچھی اور اچھوں کی اولاد بری ہو سکتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی پر موقوف ہے کہ وہ جس کو چاہے اچھا بنا دے اور جس کو چاہے برا کر دے۔ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آ جائے تو دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ آپ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ مجھے دیجیے اجازت، سانسوں نے وفا کی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔ ہنستے رہیے اور ہمیشہ مسکراتے رہیے۔ جزاک اللہ۔